अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौज़ूद फ़खर में खुश आमदीद। कोयटा के इलाके जबल नूर में दहशत गर्दी का एक वाक़या हुआ जिसमें पाकिस्तानी फ़ौज के एक मेजर शहीद हो गए। इस वाक़े की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई है और देखा जा सकता है कि किस तरीके से शहीद अनवर काकड़ को निशाना बनाया गया। जबल नूर में वाक़या कब्रिस्तान के अंदर गए थे जनाब मेजर अनवर काकड़ साहब, और वहाँ पर उन्होंने अपने वालिद की फातह खानी करनी थी, और फातह खानी करने के बाद जैसे ही वो बाहर आते हैं, आकर अपनी काली गाड़ी में बैठते हैं, तो ये धमाका हो जाता है। ये जो सीसीटीवी फुटेज जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूं, ये इनफैक्ट इस वाक़े का एक चौंका देने वाला इंकशाफ है वो सामने लेके आती है और इस बात का इजहार करती है कि दहशत गर्दों ने अब किस तरीके से जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज़ के इस्तेमाल का सिलसिला शुरू कर दिया है, और ये इस बात की तरफ भी इशारा कर रहे हैं कि दहशत गर्दों की जदीद टेक्नोलॉजी तक रसाई और उस जदीद टेक्नोलॉजी का उन तक पहुंचना पाकिस्तान के लिए अब किस हद तक खतरनाक साबित हो सकता है। ये जो सीसीटीवी फुटेज जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूं, ये इस बात का एक वाज़ेह सबूत है। फुटेज के मुताबिक शहीद मेजर अनवर काकड़ साहब फातह खानी के बाद आते हैं और आकर अपने स्याह रंग की गाड़ी के अंदर बैठते हैं। जैसे ही वो गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं, मोटरसाइकिल पर सवार दो अफराद उनकी गाड़ी के करीब से गुजरते हैं और उनके थोड़ा आगे जाने पर, यानी मोटरसाइकिल सवार जैसे ही थोड़ा आगे जाते हैं, एक धमाका होता है और उस धमाके के नतीजे में गाड़ी को नुकसान पहुंचता है और गाड़ी की सिर्फ फ्रंट साइड पर ड्राइविंग सीट के वाला जो पिलर और दरवाज़ा है उसको नुकसान पहुंचता है, और उसके नतीजे में जनाब मेजर अनवर काकड़ साहब शहीद हो जाते हैं। और उसके बाद ये जो सीसीटीवी फुटेज के मंजर आम पर आने के बाद पुलिस ने जब इस वाक़े की तहकीकात की तो मालूम ये हुआ कि दहशत गर्दों ने मेजर अनवर काकड़ को निशाना बनाने के लिए मैग्नेट बॉम्ब का इस्तेमाल किया। ये जो सीसीटीवी फुटेज के अंदर मोटरसाइकिल सवार उनकी गाड़ी के करीब से गुजरते हुए नजर आते हैं, उन्होंने इनफैक्ट उनकी गाड़ी को ओवरटेक करते हुए मैग्नेट बम उनकी गाड़ी के दरवाजे के साथ चिपका दिया, और जैसे ही वो उस बम रेंज की तबाही से आगे निकलते हैं वो बम को डेटोनेट कर देते हैं, जिसके बाद ये बम फट जाता है। अब इस सूरत हाल में ये मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए एक नया चैलेंज है, क्योंकि दहशतगर्द अब अपनी कार्रवाइयों के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, जिससे दहशतगर्दी के स्कोप और मुल्ज़िमान की शनाख्त दोनों ही मुश्किल बनती चली जा रही हैं। कैसे, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, और इस सवाल का हमें हालिया दिनों में होने वाले मुख्तलिफ वाक़यात के साथ इसको जोड़कर देखना पड़ेगा कि ये इस तरह के वाक़यात अब किस तरीके से सिक्योरिटी के लिए एक चैलेंज बनते जा रहे हैं। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि इस बॉम्ब को मेजर साहब की गाड़ी के साथ चिपकाया गया, तो इसका मतलब ये है कि उस बॉम्ब का जो मैग्नेट बॉम्ब है, ये बुनियादी तौर पर 3 कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होता है। उसमें से उसका मेजर कंपोनेंट है बारूदी मवाद, और इस बम के अंदर यानी जितना इस बम ने नुकसान पहुंचाया एक महदूद जगहों पर जहां पर इस बम को चिपकाया गया था, तो इसका मतलब ये है कि ये जो बॉम्ब है ये तकरीबन 70 से 80 ग्राम इसके अंदर जो है वो बारूदी मवाद होगा, और उसके साथ एक डेटोनेटर जिसने इस बम को एक्सप्लोड करना था, और एक ताकतवर मैग्नेट जिसकी मदद से इस बम को उस गाड़ी के दरवाजे के साथ चिपकाया गया। इसका मतलब यह है कि ये एक वेल कैलकुलेटेड मूव थी, और इस वेल कैलकुलेटेड मूव का मकसद महज मेजर अनवर काकड़ को ही निशाना बनाना था। BLA ने इस वाक़े की जिम्मेदारी को कबूल कर लिया है और मेजर अनवर काकड़ की शहादत की जिम्मेदारी भी कबूल कर ली है, और इस वाक़े ने इनफैक्ट बहुत सारी आईब्रोज को रेज किया, क्योंकि हालिया दिनों में हमने देखा कि बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दों की कार्रवाइयों में तेजी आई है। अब से चंद रोज कबल मेजर रब नवाज भी दहशतगर्दों का निशाना बने थे, और उनके साथ सिक्योरिटी फोर्सेस से ताल्लुक़ रखने वाले मजीद 6 अफराद भी निशाना बने थे दहशतगर्दी की कार्रवाई का। इसी दौरान ये जो एक मुसाफिर बस को भी निशाना बनाया गया था, उसमें सवार 12 मुसाफिरों को शनाख्ती कार्ड देकर नीचे उतारा गया था। 3 सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों को जो कि इस बस में सवार थे उनको यरगमाल बनाया गया था। बाकी 9 मुसाफिरों को गोली मार दी गई थी। उसके बाद मुख्तलिफ वाक़यात, मस्तूंग के अंदर एक वाक़या होता है, खुजदार के अंदर वाक़या होता है, उसके बाद सुराब के अंदर वाक़या होता है। ये मुसलसल वाक़या
واقعات ہیں جو کہ یہ جو ہے بھارت کا آپریشن سندور اس کی ناکامی کے بعد مسلسل ان واقعات میں تیزی آئی ہے. بلوچستان کے اندر بھی ان واقعات میں تیزی آئی ہے اور خیبر پختونخوا میں بھی ان واقعات کے اندر تیزی آئی ہے. اور نوٹیبل بات یہ ہے کہ ان واقعات کے اندر اب جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے. خیبر پختونخوا میں حالیہ دنوں میں دہشت گردی کے صرف میں اگر آپ کو 2-3 مہینے اس کو آپ کو بتاؤں تو دہشت گردی کے ایسے 3 سے 4 واقعات ہوئے ہیں جہاں پر ڈرونز کو استعمال کیا گیا ہے دہشت گردوں کی طرف سے مختلف لوگوں کو نشانہ بنانے کے لیے. اس حوالے سے ایک پہلا واقعہ ہوتا ہے 19 مئی 2025 کو میر علی شمالی وزیرستان میں. یہاں پر ایک کوارڈ کوپر ڈرون نے بم حملہ کیا جس میں 4 بچے شہید اور چند شہری زخمی ہوئے. عسکری ذرائع کے مطابق یہ جو فتنہ الخوارج ہے وہ اس واقعے میں ملوث تھا. اسی طرح 28 اپریل 2025 یعنی پہلگام واقعے کے محض 5 دن کے بعد ایک اور واقعہ ہوتا ہے اور اس واقعے میں بھی فتنہ الخوارج نے والی بال کے ایک میچ کے اوپر جہاں پر بچے جو ہیں وہ والی بال کھیل رہے تھے ان کے اوپر اٹیک کیا اسی ڈرونز کے ذریعے اور ڈرون کے ساتھ ایک بم باندھ کے جس کے نتیجے میں 12 افراد شہید ہو گئے. اچھا دونوں واقعات کے اندر متاثرین نے اور وہاں پر موجود عینی شاہدین نے ڈرونز کو اس واقعے کا ذمہ دار بھی ٹھہرایا اور تحقیقاتی اداروں نے بھی ڈرونز کو اس حوالے سے اس کا ذکر کیا. رپورٹس کے مطابق یہ جو ڈرونز تھے یہ مقامی طور پر تیار کردہ تھے اور ان میں 400 سے 700 گرام بارودی مواد موجود تھا جنہوں نے یہ واقعات کرائے اور یہ اپنے انداز سے خودکش ڈرونز یعنی کاماکازی ڈرونز بنتے ہیں. خیبر پختونخوا کے آئی جی پولیس نے بھی ڈرونز کے حوالے سے اس خدشے کا اظہار کیا کہ اب دہشت گردوں نے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے اپنے جو نشانے ہیں ان کو ہٹ کرنا شروع کر دیا ہے اور انہوں نے اینٹی ڈرون ٹیکنالوجی کا مطالبہ کیا خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ سے کہ ہمیں ان ڈرونز حملوں کو روکنے کے لیے اینٹی ڈرون ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں اینٹی ڈرون ٹیکنالوجی فراہم کی جائے تاکہ اس طرح کے خطرات سے نپٹا جا سکے. لیکن چونکہ اسکوپ بہت بڑا ہوتا ہے, ایک صوبہ محض ایک 1.5 فرلانگ پر مشتمل ایریا نہیں ہوتا, یہ کئی 100 کلومیٹرز تک پھیلا ہوا ہوتا ہے. لہٰذا کئی 100 کلومیٹر تک پھیلے ہوئے صوبوں کو محض چند اینٹی ڈرونز کے ذریعے جو ہے وہ اس کے ذریعے امن و امان کو بحال نہیں کیا جا سکتا, نہ ہی اس طرح کی دہشت گردی کے واقعات کو روکا جا سکتا ہے. سیم سچویشن ہمیں اب بلوچستان میں بھی اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جہاں پر بھارت کی طرف سے فتنہ الہندوستان کو اس وقت میسو پش مل رہا ہے. ان کو جو ہے وہ جدید ترین ہتھیار ڈرونز کوارڈ کوپرز بھی ان کو فراہم کیے جا رہے ہیں, ان کو میگنیٹس بم بنانے کی تربیت بھی دی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو اس وقت ان کی جو فائنینشیل چین ہے اس کو بھی ہائیلی جو ہے نا اس کو پش دیا جا رہا ہے تاکہ وہاں پر یعنی بلوچستان کے اندر دہشت گردی کی کارروائیوں میں اضافہ کیا جائے. اور یہ وجہ ہے کہ ہمیں حالیہ دنوں میں مسلسل اس طرح کی نہ صرف کارروائیاں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں بلکہ بھارتی میڈیا ان کارروائیوں کو گلوریفائی کر کے بھی سامنے لا رہا ہے اور مختلف سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر مسلسل اس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ پیس ان بلوچستان جو ہے وہ ممکن جو ہے اس کا راستہ جو ہے وہ کشمیر سے جاتا ہے, یعنی کشمیر کو آپ فراموش کر دیں بلوچستان میں امن ہو جائے گا. یہ اس طرح کے نیریٹیوز کو بلڈ کیا جا رہا ہے اور لوگوں کو بتانے کی یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کشمیر سے پیچھے ہٹ جائے, کشمیر سے اپنے درینہ موقف سے وڈرا کر جائے, تبھی بلوچستان کے اندر دہشت گردوں کا خاتمہ ہو سکے گا یا دہشت گردی کو روکا جا سکے گا. حالیہ دنوں میں چائنا کی طرف سے بھی پاکستان کے ساتھ دہشت گردوں کی سرکوبی کے لیے کچھ انٹیلیجنس شیئرنگ اور پاکستان کو کچھ جدید آلات دیے گئے ہیں تاکہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کی جائے اور انہی ٹیکنالوجی کی مدد سے یہ جو مسافر بس پر اٹیک کرنے والے دہشت گرد تھے ان کو ٹریس کر کے ان کو کافر کردار تک پہنچایا گیا تھا اور 3 مغویان سیکورٹی اہلکاران کو بازیاب کرایا گیا تھا. اسی طرح
باقی ہمارے ریجن کے اندر بھی اس طرح کے واقعات ہمیں ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جہاں پر ڈرونز کے ذریعے اٹیک کیے گئے. یوکرین نے اس حوالے سے ایک میسو ڈرون اٹیک کیا تھا رشین ایئر بیس پر, اور وہاں پر Su-37 اور Su-57 طیاروں کو انہوں نے تباہ کیا تھا. اسی طریقے سے ایران کے اندر بھی الیکٹرو میگنیٹک پلس بوم کے ذریعے ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں جناب آیت اللہ خامنئی صاحب, ان کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی اسرائیل ایران وار کے دوران, اور وہاں پر بھی انہی ڈرونز کی مدد سے ایران کے پاسداران انقلاب کو نشانہ بنایا گیا تھا, اور کئی سائنٹسٹ کو بھی یہ جو کاماکازی ڈرونز ہیں ان کی مدد سے ان کو شہید کیا گیا تھا. تو ڈرونز انفیکٹ ٹیکنالوجی انفیکٹ جو ہے وہ اب ایک بہت بڑا تھریٹ بن گئی ہے پاکستان جیسے ممالک کے لیے, جہاں پر دہشت گرد اب اس ٹیکنالوجی کی مدد سے اپنی دہشت گردانہ کارروائیاں کر رہے ہیں, اور دنیا کو اس ساری صورتحال پر اب جو ہے نا وہ جو ہے نا اپنی ایک نیا لاہ عمل کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا, ادروائز جو سچویشن ہے وہ خراب ہو جائے گی. اب یہ جس طریقے یہ میگنیٹ بوم استعمال کیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی جو ٹیکنالوجیز ہیں یا اس طرح کے جو دھماکہ کے طریقے ہیں ان کو مختلف اور واقعات میں استعمال کیا جائے گا, اور یہ ممکن نہیں ہے کہ بلوچستان کے اندر ہر ایک گاڑی پر اینٹی میگنیٹ کوٹنگ کرا دی جائے, یا یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ سیکورٹی فورسز جو پرسونل جو ہیں جو اپنی گاڑیاں ذاتی گاڑیاں جو استعمال کر رہے ہیں یا جو سرکاری گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں ان پر اینٹی میگنیٹک کوٹنگ کرا دی جائے. یہ بہت ہیوی انویسٹمنٹ کے کام ہے, اور محض چند واقعات کی وجہ سے اس طرح کے اقدامات نہیں لیے جا سکتے. لیکن چونکہ حالات اس وقت اس طرح کے ڈیولپ ہو چکے ہیں جہاں پر سخت اقدامات ضروری ہیں, صرف کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لینے سے خطرات سے نہیں بچا جا سکتا. خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اگریسو انداز کے اندر دہشت گردوں کو عبرت کا نشانہ بنایا جائے, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ دہشت گرد جو ہے وہ کھلے بندوق گھومتے ہیں. دہشت گردوں کی عام آدمی میں شناخت ذرا مشکل ہوتی ہے. ابھی ریسنٹلی ایک اسلام آباد کے اندر ایک مظاہرہ ہوا تھا جہاں پر وہ ہماری ایک ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں, وکیل ہیں ایمان مزاری صاحبہ, انہوں نے بھی اس مظاہرے کے اندر شرکت کی تھی. اس کی جو فوٹیج میں نے دیکھی وہ بڑی تھوڑی سی تشویشناک تھی. تشویشناک اس وجہ سے کہ اس مظاہرے کے اندر وہ جو گمشدہ بلوچ ہیں ان کے لیے یہ مظاہرہ کیا گیا تھا. وہاں پر چند افراد موجود تھے اس گرمی کے اندر. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گرمی اس وقت شدید ہے, آلدو بارشیں بھی ہو رہی ہیں لیکن گرمی موجود ہے. اس گرمی کے اندر اس مظاہرے کے اندر چند ایسے لوگ موجود تھے جن کے پاس سفسٹیکیٹڈ ویپنز تھے, اور انہوں نے چادروں سے اپنے آپ کو لپیٹا ہوا تھا. اور جب ایمان مزاری میڈیا کے ساتھ گفتگو کر رہی تھیں اور وہاں پر پولیس اہلکار ان کو مظاہرے کو پیچھے لے کے جانے کے لیے ہدایت کر رہے تھے کہ جناب آپ سڑک پر نہ ہوں, آپ پیچھے ہو کے کھڑے ہو جائیں, اس موقع پر وہاں پر موجود چند افراد جنہوں نے چادریں لپیٹی ہوئی تھیں انہوں نے پولیس کو سامنے کھڑا دیکھ کر اور کیمرے کے سامنے آتے ہوئے دیکھ کر اپنے چہروں کو بھی ان چادروں سے چھپا لیا تھا تاکہ وہ شناخت میں نہ آئیں. اب اگر آپ مظاہرہ کرنے آ رہے ہیں اور اپنی شناخت کو چھپانا چاہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے, کیونکہ اگر آپ کی نیت ٹھیک ہوگی یا آپ ان گمشدہ افراد کی فہرست میں شامل نہیں ہوں گے جن کے لیے مظاہرہ کیا جا رہا ہے تو پھر آپ کو اپنے شناخت یا اپنا چہرہ چھپانے کی ضرورت قطعی طور پر نہیں ہے. چہرے صرف اسی صورت چھپائے جاتے ہیں جب دال میں کالا ہو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سچویشن اب بالکل مختلف ہے, اور اس سچویشن کے اندر اگر ہم نے لگے بندے طریقوں کے تحت جناب ہمیں انفارمیشن ملے گی, انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر ہم ٹارگیٹڈ بیس آپریشن کریں گے اور ان ٹارگیٹڈ بیسڈ آپریشن کے بعد ہمیں ریزلٹس ملے گا, تو یہ ممکنات میں شامل نہیں ہے, کیونکہ اس کے بعد جو کارروائیاں ہیں دہشت گردوں کی اس میں اضافہ نظر آئے. کل ہم نے دیکھا بی وائی سی کی ڈاکٹر مارنگ جو ہے وہ عدالت میں موجود تھی, ان کی جو ہے وہ ضمانت میں توسیع ہونا تھی یا ضمانت کے حوالے سے درخواست کے اوپر فیصلہ ہونا تھا کیونکہ وہ ریمانڈ پر تھی. فیصلے کے مطابق ان کے ریمانڈ میں مزید 15 دن کا اضافہ کیا گیا, تو اس موقع پر بھی جو سچویشن تھی وہ درست نہیں تھی. کمرے عدالت کے اندر بھی جو ریاست کو مسلسل چیلنج
کیا جا رہا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ریاست ان تمام صورتحال میں خاموشی کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتی, اور ریاست کی ایک جو جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا پیچھے ہٹنا سچویشن کو کنٹرول کرنے سے, وہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس کے ہمیں مستقبل میں خاصے نقصانات اٹھانا ہوں گے. لہٰذا بہتر یہ ہے کہ بلوچستان کی حد تک ایک کانکریٹ پالیسی کو بنایا جائے, اور اس کانکریٹ پالیسی پر عمل درآمد کرتے ہوئے ایک میسو آپریشن کیا جائے بلوچستان میں, اور خاص طور پر بلوچستان کے اندر دہشت گردوں کو جو سپلائی آ رہی ہے ہتھیاروں کی اور فنڈز کی, سب سے پہلے اس کا راستہ روکا جائے, ان فنڈز کو روکا جائے, ان ہتھیاروں کی سپلائی کو روکا جائے, تاکہ ان کے اوپر پریشر آئے اور پھر وہ سامنے آنے پر مجبور ہو جائیں, اور ان کو پھر نشانہ بنانا آسان ہو جائے گا. لہٰذا بہتر یہ ہے کہ اس کارروائی کو دیکھا جائے. ادروائز جو سچویشن اس وقت سامنے آ رہی ہے اس کو کچھ زیادہ امید افزا قرار نہیں دیا جا سکتا. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.